नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मेज़बान राव मोहम्मद अली हाज़िर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, जिस तरीके से प्रीवियस आप देखते रहे हैं अज़ीमुश्शान ट्रांसमिशंस, और आज ये पॉडकास्ट करने का मकसद ये है एक अजीम शख्सियत को, एक बहुत मोतबर शख्सियत को, रूहानी व इल्मी शख्सियत को खराज तहसीन पेश करना है। नाज़रीन किराम, यकीनन आप ये देखेंगे और इस पॉडकास्ट के बाद जो लाखों करोड़ों मुरीदीन पूरी दुनिया में जिनके मौजूद हैं, उस शख्सियत के हवाले से मज़ीद जो लोग जानेंगे इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा उनको खुशी होगी। जिस शख्सियत के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं वो कितनी मोतबर, कितनी बड़ी शख्सियत है। जनाब क़िबला 16 ज़िलहज जिनका उर्स मुबारक है, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुर्शिद दौरां, रहनुमाए शरीयत तरीक़त और यकीनन रहबर हकीकत, रहबर मारुफत, मुर्शिद बरहक हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफिज़ वकारी सैयद मौलाना मोहम्मद तैयब शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके हवाले से, जिनकी ज़िंदगी के हवाले से आज हम बात करेंगे। और यकीनन जिस तरह आप देख रहे होते हैं पूरी दुनिया में उर्स मनाया जाता है, इनके हवाले से गुफ्तगू की जाती है, हम इनके हवाले से गुफ्तगू कर कर अपनी आखिरत संवारते हैं। यकीनन नाज़रीन इकराम, आखिरत कैसे संवारते हैं? वो इस तरह संवारते हैं कि इतनी बड़ी मोतबर शख्सियत और यकीनन जो आले रसूल हैं, सादात हैं, और यकीनन ये बात मैं कहना चाहूँगा, कोई अगर हमारे घराने की तारीफ़ करता है हम बहुत खुश होते हैं, और जब हुजूर की आल की हम तारीफ़ करेंगे और यकीनन हुजूर हमसे कितना खुश होंगे। और यकीनन एक आले रसूल की बात करने के लिए, एक आले रसूल को मदू करना, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। हमारे दरमियान नाज़रीन कराम इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन दीगर शख्सियात तशरीफ़ फरमा होंगी। आज खुसूसी तौर पर आज तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा व मौलाना कारी सैयद मोहम्मद अहमद शाह दामत बरकातुहुल आलिया। इंतहाई सादा तबीयत की शख्सियत हैं, और यकीन ये वो शख्सियत हैं यकीनन जो खुसूसी तौर पर आज की हमारी पॉडकास्ट में तशरीफ़ फरमा है, और खुसूसी हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं हज़रत को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हुजूर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, सबसे पहले मैं वासिया कमेटी की पूरी टीम की जानिब से, अपनी जानिब से आपको ख़ास तौर पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद पेश करूँगा, और अपने निगाहों के हज़ार हाँबों से आपके दस्ते अक़दस पर कुर्बान करूँगा और आपको खुशामदीद पेश करूँगा। जज़ाकुमुल्लाह। ये बताएं सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उमर सही रहा माशाअल्लाह। सबसे पहले तो यकीनन जब सादात तशरीफ़ फरमा होते हैं तो यकीनन कहा जाता है, अगर हम सबने सुना है क़िबला, कि अहले इल्म वालों के सामने बैठो, जिनके पास इल्म मौजूद हो तो अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करो, अपने अल्फाज यकीनन सोच सोच कर अदा करो, और अगर अल्लाह वालों के दरमियान बैठो तो अपने दिल को संभालो, ऐसा ना हो कि सब कुछ चला जाए वो पता भी ना चले। और यकीनन इस ज़िंदगी में हमारे पास है ही कुछ नहीं, हम तो आले रसूल की ग़ुलामी वाले लोग हैं, ग़ुलामी कर कर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यकीनन एक गुफ्तगू आगाज़ करने से पहले हज़रत जो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि मैंने देखा पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ मेरा जाना होता है, टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए जाना जाता है, पहचाना जाता है, मैंने देखा कि यकीनन वो भी एक अंदाज़ है कि वो जुब्बा और वो दस्तार और ज़बरदस्त सी वो एक खूबसूरत टोपी, वो ज़बरदस्त चीज़ देखने में यकीनन बहुत अच्छा लगता है, और मुरीदीन भी खुश होते हैं, पूरी दुनिया खुश होती है। मैं टॉपिक से आने से पहले हज़रत जो मैं इम्प्रेस हूँ, आपसे बहुत मुतासिर हूँ, और ना सिर्फ आपसे बल्कि आपके पूरे खानवादे से जो मैं देख रहा होता हूँ, सादगी का एक ज़बरदस्त किस्म का एक आप एग्जाम्पल सेट करते हैं आप तमाम लोग। तो इसकी क्या वजह है हज़रत, सादगी की? कुछ ऐसा होता है कि दस्तार, जुब्बा, इस तरह की चीज़ें, ये हम जानना चाहेंगे, हमें नाज़रीन जानना चाहेगी। यकीनन सादा लोग अल्लाह को ही पसंद है, और यकीनन हमें भी पसंद है, पूरी दुनिया को पसंद है, लेकिन वो जो स्टाइलिश दौर जो चल रहा है हज़रत आपका, जो होना चाहिए वो नहीं है, इसकी क्या वजह है? राव साहब, आपने सादगी का पूछा तो इंसान का गेटअप वही होना चाहिए कि जिसमें उसको सुकून मिले, कंफर्टेबल। और चूँकि ये सुन्नत है सादगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हुज़ूर अलैहि सल्लम के बाद आने वाले जितने हमारे लिए सहाबा किराम है, ताबीन, तब ताबीन है, और सिलसिला औलिया अल्लाह से वो सिलसिला चलता आ रहा है।
تو چونکہ سب نے سادگی کو ہی اپنایا ہے تو ہم ان کی طرح تو نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم سادگی میں ان کی طرح ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو شاید یہی چیز جو ہے، یہی چیز اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ اور بیڑا پار ہونے کا ذریعہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی شاہ صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اصل میں ہم نے دیکھا آپ کے بزرگوں کو دیکھا اور یقیناً دیکھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ان کا بھی یہی سلسلہ رہا کہ وہ سادہ طبیعت کے تھے، سادہ گو سمپل جو وے ان کا ٹاکنگ کا تھا وہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سادگی ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا شاہ صاحب، جو عرس کے حوالے سے، جس شخصیت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ پوری دنیا جانتی ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی جو تعلیمات ہے اس کے حوالے سے، اگر میں مدارس کی بات کروں، مرکز کی بات کروں، تو یقیناً مجھے صرف میں یہ کہوں گا کئی گھنٹے لگ جائیں گے ہمیں ان کے مدارس کی دینی خدمات کے حوالے سے۔ انہوں نے جو دینی خدمات، سوشل ورک کیا ہے، بیسیکلی ہے زندگی کا مقصد اوروں کام آنا، بیسیکلی وہ زندگی بھر اوروں کام آئے ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں مرشد دورہ، رہنماء شریعت و طریقت، پیر طریقت، رہبر شریعت، مرشد حق حضرت علامہ مولانا قاری و حافظ سید مولانا محمد طیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ان کی سیرت کے حوالے سے روشنی ڈالیں کہ ارشاد فرمائیں کہ ان کی سیرت کیسی تھی، کیسی طبیعت تھی، کیا مزاج رکھتے تھے، اور اس حوالے سے رہنمائی۔ قبلہ سید علامہ محمد طیب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے دادا جان بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے حفظ کے کافی سارے پارے انہی کے پاس حفظ کیے تھے قرآن کے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی شخصیت بنایا کہ ہم ہوتے تھے، کوئی بھی چلا جاتا تھا، جو مہمان وغیرہ آتے تھے، لوگ ملنے کے لیے بھی آتے تھے، تو اکثر میری ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھنا، مہمانوں کو ملانا، کیونکہ میں حفظ کرتا تھا تو اسکول سے بھی چھٹی میں نے کی ہوئی تھی۔ تو اکثر لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا نا، تو ان کے دل میں لازمات کوئی نہ کوئی سوال ہوتا تھا، دل میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی تھی کہ جس کا جواب وہ حضرت سے پوچھنا چاہتا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ ان کے دل میں ہی رہ جاتا، ان کے دماغ میں ہی رہ جاتی وہ بات، اور قبلہ سید محمد طیب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باتوں میں جو ٹاپک چھڑ جاتا تھا، اس میں جتنے لوگ ہوتے تھے تو وہ سب کے سوالوں کا جواب جو ہے وہ انہیں مل جایا کرتا تھا، انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی۔ اور آج کل کے دور میں جس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے، اور اپنے جو خاص کر کے بچے ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، ان کی تربیت جو ہے، ان کی تربیت اور لوگوں کی تربیت تو لوگ کرتے ہیں، لیکن جو بچے ہوتے ہیں اور جو گھر والے ہوتے ہیں ان کی تربیت جو ہے وہ بڑی پیچھے رہ جایا کرتی ہے۔ تو ایک خاص بات جو میں نے ان میں دیکھی وہ یہ تھی کہ ہمیں گھر والوں کو مہینے میں ایک بار یا 2 ہفتوں میں ایک بار، جو میں بہت چھوٹا تھا لیکن مجھے خال یاد ہے، وہ بٹھا دیا کرتے تھے اور پھر واضح نصیحت کیا کرتے تھے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہم نے اللہ کو کس طرح راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح راضی کرنا ہے۔ تو آج اگر ہم سب خاندان والے جتنے بھی ہیں، اگر ہم میں کوئی وہ تبدیلی یا تھوڑا بہت وہ فرق جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ سارا ان کی مرہون منت ہے اور ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو یہی سیرت تھی کہ سادہ طبیعت، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فہم اور فراست ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ انہیں بدرجہ عطم عطا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے گرویدہ ہوتے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو سیرت تھی اور ان کا جو نقش قدم ہے اس پر ہمیں چلنے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو کرنے والی شخصیت جناب حضرت علامہ و مولانا مفتی قاری حضرت علامہ مولانا سید محمد احمد شاہ دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ ان سے
خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، اور گفتگو جو ہو رہی ہے وہ انہی گھرانے کی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ ایک سادات ہیں، آل رسول ہیں، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کے دلوں میں بسنے والی شخصیت ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آگے یقیناً ہم جاننا چاہیں گے، اور یقیناً ہزاروں لاکھوں لوگ جاننا چاہیں گے، بعد میں یقیناً یہ بات پہنچے گی ہزاروں تک کہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ان کا ایک مجموعہ ہے، اس مجموعے کا نام کیا ہے، اور حضرت نے مجموعے میں جو ارشاد فرمایا ہے، جو ہمیں تعلیم دی ہے مریدین کو، عقیدت مندوں کو، وہ کیا ہے؟ محیر العقول مجموعۃ صلوات الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اسے عجوبہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضرت عبدالرحمن چھوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث الزماں، قطب زماں، وہ امی تھے، کسی سے پڑھا نہیں تھا۔ مختلف روایات آتی ہیں، ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ انہوں نے صاد ضاد تک استاد سے پڑھا تھا جو حروف تہجی ہیں، اور دوسری روایت یہ آتی ہے کہ قرآن پاک انہوں نے صرف ناظرہ پڑھا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پڑھا۔ تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی ہے۔ قانون یہ ہے کہ بغیر پڑھے لکھے انسان پڑھا لکھا نہیں بن سکتا، لیکن اس کی جو قدرت ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے کسی کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی قدرت ہے۔ تو یہاں پر بھی میں کہوں گا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے حضرت عبدالرحمن چھوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ انہوں نے پھر جب بیٹھے نہ لکھنے کے لیے تو انہوں نے 30 پارے 30 اجزاء کے ہر جز تقریباً 82 صفحوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے وہ مجموعہ صلوات الرسول کا وہ درود شریف لکھا جسے محیر العقول کہا جاتا ہے۔ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، اور اس کو پڑھ کر پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی دسترس عطا فرمائی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے محیر العقول، جو عقلوں کو دنگ کرنے والی ہے، اور حضرت عبدالرحمن چھوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی یہ تصنیف ہے، اور جس کو پڑھ کر دلوں کو سکون ملا کرتا ہے، جس کو پڑھ کر لازمات درود شریف ہے تو اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ قرآنی جو آیات ہیں ان کا جو اس میں ایک ترتیب ہے اسے دیکھ کر آدمی حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں قدرت کے نظارے پر ایک ولی کامل کی زندہ کرامت ہے کہ جو آج ہم سب لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ ماشاءاللہ حضرت، بہت خوبصورت۔ اور جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو بار بار یہ الفاظ استب دے رہے تھے کہ مکتوبات رحمانیہ میں میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے ایک خوبصورت یہ جملے میں نے پڑھے کہ ہر درد کی دوا درود پاک، ہر مرض کی شفا درود پاک۔ حضرت نے جو ماشاءاللہ مکتوبات رحمانیہ میں جو ارشاد فرمایا، جو یہ ہمارے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے یہ ایک لیسن ہے اور یہ لرننگ ہے کہ اگر ہمیں شفا چاہیے، درد کی دوا چاہیے، درود پاک پیش کریں، اور ہمیں شفا چاہیے درود پاک پیش کریں۔ اور یقیناً رحمت کبریا درود میں ہے، رحمت کبریا درود میں ہے، قربت مصطفیٰ درود میں ہے، قربت مصطفیٰ درود میں ہے، قدسیوں کو بھی حکم ہے اس کا، قدسیوں کو بھی حکم ہے اس کا، خود بھی شامل خدا درود میں ہے، خود بھی شامل خدا درود میں ہے، اور موت آئے درود پاک پڑھتے ہوئے۔ میری بھی خواہش ہے، میری بھی تمنا ہے، اور یہ بزرگوں کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہم نے ایک نشست سجائی ہے، اس کا میسج اگر نچوڑ کر سمرائز کیا جائے اور کوئی کہے کہ اس کا میسج کیا ہے جو آپ نے 1.5-2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کی ہے یا پوڈ کاسٹ کیا ہے، ریکارڈنگ کی ہے، تو بات یہی ہے، اور ہر شخص کی پہچان بھی یہی ہوگی، دیکھنے والے بھی آمین کہیں گے، ہم بھی آمین کہہ رہے ہیں کہ موت آئے درود پاک پڑھتے ہوئے، موت آئے
درود پاک پڑھتے ہوئے زندگی کا مزہ درود میں ہے، زندگی کا مزہ درود میں ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ ہر عبادات اپنی اپنی جگہ، ہر عبادات اپنی اپنی جگہ، کیف لیکن جدا درود میں ہے، کیف لیکن جدا درود میں ہے، رحمت کبریا درود میں ہے، قربت مصطفیٰ درود میں ہے۔ اور یقیناً یہ کثرت سے کہا گیا، علماء کرام فرماتے ہیں، ہم نے علماء کرام سے سنا ہے اور کہ کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو حضرت ایک چیز، جب کوئی کہتا ہے کہ 313 بار درود پاک پیش کریں، وہ یہ کہتا ہے 1000 بار درود پاک ڈیلی بیسس سے پیش کریں، کہ کثرت کا جو ورڈ استعمال کیا گیا حضرت، تو کیا 313 بار ہی بہتر ہے یا کثرت اور اگر ہم پڑھیں تو وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے؟ بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث شریف ہے کہ اگر تم اپنا سارا وقت، حدیث شریف کا مفہوم ہے، درود کو دے دو گے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے مسائل کو حل فرما دے گا، اپنے ذمہ کرم پر لے لے گا۔ اور لازمی بات ہے کہ وہ حبیب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب، میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھا ہوگا۔ تو یہ درود اگر ایک مرتبہ ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، تو اس سے ایک سٹیپ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اور جتنا کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو اسے قرب ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بے شک۔ اور جتنا قرب میں انسان جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو اتنی ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ قرب انسان کو جتنا درود شریف کی وجہ سے قرب جتنا حاصل ہوگا، لازم بات ہے وہی والی چیز ہے کہ جب وہ دعائیں کرے گا نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ کہتے ہیں ہائے وہ شخص جس کی نسبت سے ہمیں ایسے ویسے بھی کئی لوگ اچھے لگتے ہیں۔ تو ہماری حیثیت تو شاید کچھ نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی برکت سے پھر ہم جو دعائیں مانگیں گے نا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور پوری فرمائے گا، ضرور قبول فرمائے گا۔ اور اب اس میں جو قلت ہے یا کثرت ہے، وہ تو جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے تو اتنا ہی زیادہ قرب رسول اللہ علیہ السلام کا حاصل ہوگا، اور جتنا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاصل ہوگا، رسول اللہ تو جنت میں، تو مطلب ہے وہ دوزخ سے ہی اتنا دور ہوتا جائے گا، اور جتنا دوزخ سے دور ہوتا جائے گا خوش قسمتی اتنے ہی اس کے قدم چومنے کے لیے ضرور آئے گی۔ تو اصل میں ہر ایک شخص کا ظرف ہوتا ہے، ہر انسان کا ظرف ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی وہی چیز میں بیان کروں گا۔ اگر جمع قلت اور کثرت کو دیکھا جائے تو اس کی ایک تعداد متعین ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا دل و دماغ کو حاضر رکھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوچ کر کہ میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوں، تو جتنا وقت اور جتنی تعداد میں یہ کیفیت جو ہے انسان کے اوپر طاری رہے، تو انسان کو اتنا ہی وقت درود و سلام کے نذرانے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور پیش کرنے چاہیے، چاہے وہ 10 مرتبہ ہو، چاہے وہ 20 مرتبہ ہو، چاہے 1000 مرتبہ ہو، چاہے اس سے کم و بیش ہو۔ تو حقیقت یہی ہے کہ دل جب تک لگا رہے نا، تو اس وقت تک درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ بس میرا تو اکتفا اسی پر ہو۔ بالکل صحیح فرمایا حضور آپ نے۔ بات یہ ہے کہ ہم 10 دفعہ پڑھیں یا
20 دفعہ پیش کریں 100 دفعہ پیش کریں, توجہ اگر مل جائے بالکل تو جب تک پڑھنا چاہیے توجہ, یقین توجہ کے لیے ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں. یہ کہ جب محبت سے پڑھا جائے نا تو حضور فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں, اور جب ویسے ہی بے خیالی میں پڑھ لیا جائے ثواب پھر بھی ملتا ہے, ثواب پھر بھی ملتا ہے. کیوں؟ یہ نسبت جو ہے نسبت بڑی پیاری نسبت ہے, ثواب پھر بھی ملتا ہے, لیکن وہ والی جو کیفیت ہے نا, وہ والی کیفیت وہ جو ہے انسان کو حاصل نہیں ہوتی. تو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس درود پاک کو سن رہے ہیں تو ثواب جو ہے وہ ہر صورت میں ملے گا, لیکن وہ کیفیت جب تک برقرار رہے, اس وقت تک آدمی پڑھتا رہے نا, تو اپنے آپ کو یوں ہی سمجھے جس طرح کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور کے سامنے دست بدستہ کھڑا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے سن بھی رہے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعائیں بھی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ایک اور اس سے ہی ریلیٹڈ اتنا زبردست ماشاءاللہ آپ کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے, دل چاہ رہا ہے کہ کوشچن ہم آپ سے سیکھنے کی کوشش جو ہماری تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ وہ سلسلہ چلتا رہے. کہ ہم علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر عمرہ پہ جو شخص جا رہا ہے, حج کے لیے حجاج کرام ماشاءاللہ جا رہے ہیں, اور آپ مختلف طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں جو فلاح بہبود کام کر رہے ہیں, ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا, لیکن درود پاک جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا بالکل ایسے ہی ہے, درود پاک قبول ہونا ہی ہونا ہے, کنفرم ہے یہ بات. مینس کہ ہمیں اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے سرکار کی بارگاہ میں, اور یقیناً کہ سرکار سماعت فرما رہے ہیں, حضور سماعت فرما رہے ہیں, اور یقیناً ہمارا درود پاک پڑھنا بارگاہ میں قبول و منظور ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام, ایک اور سوال ہم شامل پروگرام کریں گے, اور وہ سوال یہ ہے, اور یقیناً یہ سوال بہت سارے لوگوں کے درمیان یہ کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ جن کا کوئی پیر نہیں ہوتا ان کا پیر شیطان ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں بیعت کی حقیقت نہیں ہے. حقیقت کس بات کی مرید ہونا, مرید ہم کیوں ہو جائیں, ہم خود, یعنی ہر شخص کہتا ہے کہ ہم خود ہی پیر ہیں, خود ہی اپنے مرشد ہیں, یعنی ہمارے سے بڑا کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے. تو حضرت یہ ارشاد فرمائیں, اس کے بعد شجرے کی طرف ہم چلتے ہیں. اس کے بعد کہ کنٹینیو ہم جیسے سیکوینس ہمارا چل رہا ہے کہ بیعت کیا ہے, بیعت کے فوائد کیا ہیں, اور کیا بیعت ہونا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس خوبصورت جو یہ اٹیچمنٹ ہے, یہ بیعت کی اٹیچمنٹ کیا ہے, کتنا خوبصورت بات, کتنی خوبصورت بات ہے یہ, کتنا خوبصورت منظر ہے کہ پیر صاحب کا دیدار ہو رہا ہے, ہم بیٹھے ہوں, روحانی پیشوا موجود ہوں. بعض کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے. تو کیا یہ فرمائے گا ارشاد کہ یہ بیعت کیا ہے, بیعت کے فوائد کیا ہیں, اور کیا بیعت ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ دین اسلام میں کچھ ہیں فرائض, کچھ واجبات ہیں, کچھ سنن ہیں, مستحبات ہیں, اور ہر ایک کا اپنا اپنا حسن ہے. مثال کے طور پر نماز ہم پڑھتے ہیں تو رکوع کے لیے جانا اور گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ لینا, رکوع اس سے بھی ہو جاتا ہے. سجدے میں چلے جائیں, جبینی نیاز زمین پر رکھ دی, سجدہ اسی سے بھی ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم رکوع میں جا کر جو سنت ہے سبحان ربی العظیم, اور سجدے میں جا کر جو سنت ہے سبحان ربی الاعلی, یہ جب ہم پڑھیں تو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اگر ہم نے صرف وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہر گئے, رکوع میں تھوڑی دیر ٹھہر گئے, سجدے میں, سجدہ تو پھر بھی ہو گیا, لیکن اس سجدے کا حسن تمام کس طرح ہوتا ہے؟ اس سجدے کا حسن جو ہے وہ سبحان ربی الاعلی پہ تمام ہوتا ہے. اس رکوع کا حسن سبحان ربی العظیم پر تمام ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ہیں کہ جو فرائض ہیں, واجبات ہیں, سنتیں ہیں, مستحبات ہیں. تو جہاں تک بیعت کا تعلق ہے تو یہ بیعت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, فرض اور واجب نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو دین کا حسن ہے, اس کے باوجود جو شریعت کا حسن ہے, وہ اگر نکھر کر آتا ہے تو وہ بیعت کے ذریعے اس میں نکھر کر آتا ہے. لیکن جو حسن ہے
وہ اسی چیز میں ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیں تو اس میں واجب اور فرض اگرچہ نہیں، لیکن اس میں حسن جو ہے وہ تو پیدا ہوگا، حسن جو ہے اس کا بڑھے گا، اور حسن اسی چیز میں ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ تو یہ تمام آیتیں، اس کے علاوہ بھی کافی ساری آیتیں ہیں کہ جن میں بیعت کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے۔ تو بیعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اگر اس کو ادا نہ کیا تو ہمارے اوپر فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہم نے اس کو ادا کر دیا تو اس کا فائدہ دنیاوی اور اخروی فائدہ ہمیں ضرور ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت حسین انداز سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اور یقیناً یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے لرننگ ہے، ہمارے لیے یہ خوبصورت گفتگو یقیناً ایک ایک لفظ پھول کی طرح ہے، پھولوں کی مانند ہے، بلکہ پھول ہے۔ مزید ہم جاننا چاہیں گے حضرت کہ ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے، یقیناً غوثیہ کمیٹی کے اراکین کے ذریعے سنا، ہم نے خود دیکھا کہ جو جلوس ہے بنگلہ دیش کا، یقیناً پوری دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جلوس نکالے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، کوئی کس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے، کوئی کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتا ہے۔ عقیدت مند محبت ہمارے لیے جس طرح اور ایکٹیویٹیز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس طرح جلوس میں شامل ہونا، جلوس منانا، جلوس میں عظیم الشان انداز سے اپنی حاضری پیش کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کیا ایسا ہے حضرت کہ بنگلہ دیش میں تاریخی جلوس جو سب سے بڑا جلوس نکالا جاتا ہے وہ ہماری جانب سے، یعنی آپ کی فیملی کی جانب سے، آپ کے پورے خانوادے کی جانب سے یہ نکالا جاتا ہے، تو ایسا کچھ ہے حقیقت حضرت؟ تو راؤ صاحب، ایک ہوتا ہے بدن کا تعلق اور ایک ہوتا ہے روح کا تعلق، اور میں سنا کرتا تھا کہ واقعی اتنا بڑا جلوس ہوتا ہے کہ جو تعداد ہے وہ بیان کرنے سے باہر ہوتی ہے، تو یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ ذہن میں آتا تھا ہو سکتا ہے مبالغہ ہو، لیکن جب خود میں نے بذات اس میں شرکت کی تو پھر پتہ چلا کہ واقعی وہ جلوس دنیا میں سب سے بڑا جلوس ہے، اور اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ صرف بدن نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جو چیز کار فرما ہے وہ روحانیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود شریف تصنیف کیا، تالیف کیا، اور پھر اس کے بعد پردادا جان سید احمد شاہ سرکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کی تصحیح اور پھر چھپائی کا کام جو ہے ان کے ذمہ لگایا، اور انہوں نے کما حق ہو اس کو انجام دیا۔ اور اصل کی چیز کیا تھی؟ اصل چیز درود شریف، درود پاک تھا، کہ جس طرح مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں وہ مکھی کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مکھی سے پوچھا کہ جو رس ہے جس کو تم اکٹھا کرتی ہو وہ تو پھیکا ہوتا ہے، اس میں یہ مٹھاس کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم اس رس کو لینے کے لیے جاتی ہیں پھر واپس آتی ہیں تو آتے جاتے ہمارا کام صرف ایک ہی ہوتا ہے، یا رسول اللہ ہم آپ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتی ہیں۔ یہ جو مٹھاس ہے نا، یہ اس وجہ سے ہے۔ تو یہاں پر بھی قبلہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے وہ درود شریف کی خدمت کی، اور حکم یہ تھا کہ جب تک تمہارا کام مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک واپس نہیں جانا۔ تو وہ غالباً بہت بڑا عرصہ کہ 14 سال پر محیط یا 20 سال پر محیط وہ عرصہ تھا کہ اپنے گاؤں، اپنے گھر جو ہے وہ نہیں گئے۔ کیوں؟ مرشد پاک کی طرف سے حکم تھا کہ جب تک تمہارا کام مکمل نہیں ہو جاتا، چھاپا خانے میں چیز نہیں چلی جاتی، اس وقت تک تم نے واپس نہیں جانا۔ تو یہ قربانیاں ہیں کس کے لیے؟ درود پاک کے لیے۔ اور یہ جو مٹھاس ہمیں ملتی ہے اور ہر سال جتنا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں روز بروز اس میں ہر سال بسال اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ یہ لوگ بھی وہاں پر گئے ہیں، انہوں نے بھی واقعی اس کو پھر اس کا جو جائزہ لیا ہے وہ بھی اسی نقطے پر پہنچے ہیں
کہ واقعی دنیا میں جو سب سے بڑا جلوس نکالا جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مولد پاک کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک کا، تو وہ سب سے بڑا جلوس جو ہے وہ بنگلہ دیش کے لوگوں کی قسمت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ان کی قسمت میں رکھ دیا ہے۔ حضرت ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے اور بہت خوبصورت انداز سے آپ فرما رہے تھے۔ جتنی بڑی دستار ہے، جتنی بڑی شخصیات ہیں، یقیناً اس حوالے سے جملے تو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں چاہوں گا جناب قبلہ حضرت سید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے جناب طیب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور طاہر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سیرت کے حوالے سے حضرت چند جملے ارشاد فرمائیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کی شخصیات جو موجود دنیا بھر میں، اور یقیناً اللہ والے تو یقیناً ہمارے دلوں میں بستے ہیں، جو موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب جناب طاہر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لیے دعا گو ہم سب، اللہ رب العزت ان کے فیض سے ہمیں مستفید فرمائے، وافر مقدار میں ان کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً جو رحمتوں کی بارش چھما چھم پوری دنیا میں ہو رہی ہے، ان کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے چند چھیٹے نصیب فرمائے، چند چھیٹے بھی مل جائیں ہمارا کام بن جائے گا۔ یہ وہ شخصیات ہے ناظرین کرام، یقیناً جو دنیا ان سے ملنے کے لیے، ان کا دیدار کرنے کے لیے ترس رہی ہے۔ اسی خانوادے کی ایک بہت زبردست شخصیت، بہت خوبصورت شخصیت موجود ہے ماشاءاللہ۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ 3 نام ہم نے لیے ان کی شخصیات کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے، آئیے جانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے والد صاحب قبلہ سید محمد طاہر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سید محمد صابر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح میں نے دیکھا اپنے دادا جان کو، سنا اپنے پردادا جان کو سید احمد شاہ سرکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو بنیادی چیز جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی سیرت کے حوالے سے، وہ ہے سادگی۔ بس مطلب جو ہیں وہی نظر آتے ہیں۔ اس میں شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو طبیعت عطا فرمائی کہ ایک ہوتا ہے بناوٹ کرنا، ایک ہوتا ہے تصنع کرنا، اور بہت زیادہ پرتکلف ہو جانا، تو وہ چیزیں الحمدللہ ان سب میں نہیں تھی۔ سادگی کے ساتھ یہ بھی نہیں، ان کی سیرت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبھی انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ ہم مشہور ہو جائیں، کبھی شہرت کے متلاشی بھی نہیں رہے، اور جو شہرت کی ایک خواہش ہوتی وہ بھی کبھی بھی نہیں رہی۔ تو بنیادی چیز جو ہے ان کی سیرت میں وہ وہی ہے، سادگی ہے، کہ اللہ کے لیے کام کیا، اللہ کے حبیب کے لیے کام کیا، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اللہ کے حبیب کے رضا کے لیے کام کیا۔ بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، اللہ قبول فرما لے، اللہ کا حبیب قبول فرما لینا، تو پھر جو ہے نا، پھر وہ صحابی کے جنہوں نے حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ روشن دان نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اذان کی آواز آئے، ہوا اور روشنی جو ہے اس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ تو اصل میں جو ان کی سیرت کا بنیادی نقطہ ہے، اپنے بزرگوں کو میں نے دیکھا تو وہ سادگی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسی سادگی پر ہمیں بھی قائم رہنے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی، اور ہماری آنے والی نسلوں کو اسی سادگی کو برقرار رکھنے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اصل چیز یہی ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، حضرات جو ہیں وہ قبول کر لیں، بس یہی جو ہے یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہی ہماری زندگی کا مقصد رہے۔ بے شک آپ جو فرما رہے تھے، نظر کرم کی نظر کا معاملہ ہوتا ہے، جو نظر پڑ جاتی ہے اللہ والوں کی کام بن جاتا ہے۔ تو جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، ستارہ بھی اگر ہو تو وہ قمر ہو جائے، اور میری آنکھوں کو عطا اثر ایسا ہو جائے کہ میں جو تڑپوں تو محمد کو خبر ہو جائے، میں جو تڑپوں تو محمد کو خبر ہو جائے۔ یقیناً سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ ناظرین کرام، اور یقیناً یہ خوبصورت سلسلہ جاری وساری ہے۔ قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں، ان کے فیض و برکات سے مستفید ہم ہو رہے ہیں، مستفیض بھی ہو رہے ہیں، مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ اس پروگرام کو اس زبردست سی شخصیات کے ساتھ ہم آگے کرتے ہیں کنٹینیو۔ حضرت ایک یقیناً ہم نے سنا، دنیا بھر میں سنا جاتا ہے، یہ غوثیہ کمیٹی کے حوالے سے۔ غوثیہ کمیٹی ہے کیا بیسیکلی؟ اس کو نسبت کس سے حاصل ہے؟
اور یہ غوثیہ کمیٹی کب بنی؟ اور یہ یقیناً کراچی، جو ہم نے سنا ہے کہ غوثیہ کمیٹی کراچی پاکستان، یقیناً جب یہ پاکستان ایڈ کر دیا جاتا ہے مینس کہ یہ باہر بھی موجود ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کراچی کے علاوہ یقیناً پشاور KPK میں موجود ہے، بنگلہ دیش میں موجود ہے. اور یہ کس طرح موجود ہے؟ ایک تو فزیکل موجود ہونا، وہ تو یقیناً موجود ہے، ان کے اراکین مریدین عقیدت مند موجود ہیں، اور ایک روحانی طور پہ ہونا. تو ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ جس کو اٹیچمنٹ بزرگوں سے ہو جاتی، یقیناً ستارہ بھی اگر ہو تو وہ قمر ہو جائے، ستارہ بھی ہوتا ہے تو وہ قمر بن جاتا ہے حضور کی نسبت سے، حضور کے چاہنے والوں کی نسبت سے. تو حضرت غوثیہ کمیٹی کے حوالے سے، کیونکہ یہ میں نے دیکھا ایک عرصہ دراز سے اپنے خدمات پیش کر رہی ہیں محفلوں کی صورت میں، سادات خدمت کے حوالے سے، راشن کے حوالے سے، یہ ڈفرینٹ جو کام کرنے والے ہیں. لاک ڈاؤن میں دیکھا ہم نے. مدارس کے حوالے سے تو ہم نے بات ابھی شروع نہیں کی، اگر ہم مدارس کے حوالے سے بات شروع کریں گے یقیناً پاکستان میں کئی شہروں میں، اور اس کے علاوہ پاکستان سے ہم بنگلہ دیش کی بات کریں گے، ایک مدرسہ یقیناً اس کا بھی نام ہم ابھی ہائی لائٹ نہیں کر رہے. اس حوالے سے حضرت ارشاد فرمائے کہ غوثیہ کمیٹی کب بنی، اس کا وجود کب ہوا، اور مقاصد کیا ہیں بنانے کے. بزرگوں کا سایہ تو ہے، اس سایہ میں مریدین کیا کام کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کے مقاصد کا علم اس وقت نہیں ہوتا. لیکن جب وقت گزرتا ہے آہستہ آہستہ اور وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ مومن کی جو فراست ہے فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اللہ کے نور سے وہ دیکھا کرتا ہے. تو غالباً 80s میں غوثیہ کمیٹیز کی ابتدا جو ہے وہ کی گئی، اور لازم بات ہے بزرگوں کے ذہن میں اس کے مقاصد، کہ اس کو کس کے لیے، کس مقصد کے لیے اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے اس کو معرض وجود میں لایا جا رہا ہے. وہ چیزیں تھیں لیکن شاید ہمارے ذہن میں وہ چیزیں جو ہیں وہ موجود نہیں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو حقیقی روپ میں اور جو نتائج کے حوالے سے ہم نے انہیں دیکھنا تھا. تو واقعی وہ غوثیہ کمیٹیز کہ جو 80s میں بنی، اور نہ صرف بنگلہ دیش میں بلکہ پاکستان میں بھی، اور اب تو دنیا کے اکثر ممالک میں الحمدللہ جہاں جہاں پر بھی بزرگوں کے جو معتقدین ہیں وہ موجود ہیں، تو ہر اس جگہ پر غوثیہ کمیٹیز جو ہے نا وہ موجود ہیں. اور مذہبی حوالے سے بھی، جو سوشل حوالے سے بھی، اس کے علاوہ جو خدمات کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے کہ بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا کہ غوثیہ کمیٹیز جب لاک ڈاؤن ہو رہا تھا تو جو اولاد ہیں نا، اولاد انہیں ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا، ماں باپ نے اولاد کو چھوڑ دیا تھا، کوئی کسی کے قریب نہیں جاتا تھا، اور جب مر جاتے تھے تو کوئی ان کو غسل دینے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی ان کو دفنانے والا نہیں ہوتا تھا. تو جس طرح میں نے وہ بات کی کہ یہ جو سلسلہ ہے اس میں ہمیں محبتیں اتنی زیادہ کیوں مل رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایک طرف کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی محبت ہوا کرتی تھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. وہ کہتے ہیں جو پانی ہے، وضو کا پانی، وہ زمین پر اس کا قطرہ تک نہیں گرا کرتا تھا، تو وہ چہروں پر مل لیا کرتے تھے، اپنے بدن کے ساتھ مل لیا کرتے تھے. وہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. تو وہ میں دیکھا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا میں احادیث میں. اور پھر جو ہے، پھر جب بنگلہ دیش کے بھائیوں کی طرف میں نے دیکھا تو وہاں پر وہ والی جو محبت ہے نا، اس طرح کی تو نہیں ہے، لیکن اس کا ایک عکس جو ہے نا، ایک چھوٹا سا عکس، وہ ہمیں بنگلہ دیش کے بھائیوں میں ضرور نظر آتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے باطن. تو وہاں کے لوگوں میں جو محبت اور عقیدت ہے نا، وہ محبت اور عقیدت صرف ظاہری نہیں کرتے بلکہ دل سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. تو انہوں نے غوثیہ کمیٹیز، اس کے حوالے سے جو کوئی بھی اس کے ارکان، ممبران، اس کے متعلقین ہوتے تھے،
تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. وہ خطرے جو ہوتے تھے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو کوئی بھی ان لوگوں کے قریب جائے گا تو وہ مر جائے گا, اسے بھی یہ جو کورونا وائرس ہے اور ساری چیزیں, تو انہوں نے ان چیزوں کی پرواہ انہوں نے نہیں کی. اور جس طرح حدیث پاک ہے, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی, میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں, میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں. تو یہاں پر چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ جو مرشد کی بات تھی نا, مرشد کی بات تھی, مرشد کا حکم تھا کہ آپ لوگوں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, آپ لوگوں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. اور پھر وہ جو یقین ان کے اندر موجزن ہو گیا تھا نا, تو کورونا وائرس تھا اور بہت سارے لوگ, لاکھوں کروڑوں لوگ اس کی زد میں آئے. لیکن میں آپ کو بڑی خوشی کے ساتھ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اس کورونا کے اس دور میں غوثیہ کمیٹیز کے جتنے لوگ تھے اور جو والنٹیئرلی اس میں شامل تھے, اس میں کام کر رہے تھے, کسی کو بھی کورونا وائرس نے اٹیک نہیں کیا, کوئی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا. وہ یقین کس طرح قائم ہوتا ہے کہ جب مرشد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے نا, محبت اللہ والوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے, وہ جب پروان چڑھا کرتی ہے نا, تو پھر وہ یقین جو ہے وہ قائم ہوتا ہے, یقین جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے. اور پھر اس طرح کے کام بھی ہوا کرتے ہیں کہ ہمارے الحمدللہ غوثیہ کمیٹیز کے جتنے لوگ جنہوں نے لوگوں کو غسل بھی دیے, ان کو دفنایا بھی, وہ ساری چیزیں کی, اور اس کے باوجود کسی کو یہ بیماری نہیں لگی. بالکل اللہ جس کنٹری کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کنٹری میں پیک پر ہوا کرتا تھا اس دور میں کورونا وائرس, مطلب انسان سے گھبرا رہا ہوتا ہے. پاکستان میں سچویشن تھی, بنگلہ دیش, دنیا بھر میں یہ صورتحال تھی کہ آپ 6 فٹ دور رہیں, 5 فٹ دور رہیں. اس طرح فرما رہے ہیں کہ وہ دفنانے کا اہتمام بھی کر رہے ہیں, قبر کا بھی سلسلہ بنا رہے ہیں, اور ساری چیزیں کر رہے ہیں. کورونا ایک بیماروں کا بھی دیکھ بھال, بیماروں کی دیکھ بھال, وہ ساری چیزیں تھیں. ورنہ یہ تمام چیزیں یوز کرنے کے بعد جو احتیاطی تدابیر ہیں, بہت سارے ڈاکٹرز نے بتائی تھی, وہ کرنے کے بعد بھی لوگ نہیں بچ پائے. یہ خاص ایک فیض ہے بزرگوں کا, سادات کا, یہ اللہ کا کرم ہے. یہ دیکھیں, یہ مجھے بھی ایک نئی بات پتہ چلی. اور صرف یہ بات نہیں تھی کہ جو مسلمان بھائی ہیں تو ان کے حوالے سے, بلکہ جو غیر مسلم ہوا کرتے تھے ان کے بھی فون غوثیہ کمیٹیز کو ہی آیا کرتے تھے, اور غوثیہ کمیٹیز ان کی بھی دیکھ بھال کا فریضہ اور دیکھ بھال کی جو خدمت ہے وہ سر انجام دیا کرتی تھی. لیکن جب وقت گزرتا ہے آہستہ آہستہ اور وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ مومن کی جو فراست ہے فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ, اللہ کے نور سے وہ دیکھا کرتا ہے. تو غالباً 80s میں غوثیہ کمیٹیز کی ابتدا جو ہے وہ کی گئی, اور لازم بات ہے بزرگوں کے ذہن میں اس کے مقاصد کہ اس کو کس کے لیے, کس مقصد کے لیے اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے, کس مقصد کے لیے اس کو معرض وجود میں لایا جا رہا ہے, وہ چیزیں تھیں. لیکن شاید ہمارے ذہن میں وہ چیزیں جو ہیں وہ موجود نہیں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو حقیقی روپ میں اور جو نتائج کے حوالے سے ہم نے انہیں دیکھنا تھا. تو واقعی وہ غوثیہ کمیٹیز کہ جو 80s میں بنی, اور نہ صرف بنگلہ دیش میں بلکہ پاکستان میں بھی, اور اب تو دنیا کے اکثر ممالک میں الحمدللہ جہاں جہاں پر بھی بزرگوں کے جو معتقدین ہیں وہ موجود ہیں, تو ہر اس جگہ پر غوثیہ کمیٹیز جو ہے نا وہ موجود ہیں. اور مذہبی حوالے سے بھی, جو سوشل حوالے سے بھی, اس کے علاوہ جو خدمات کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے کہ بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا کہ غوثیہ کمیٹیز جب لاک ڈاؤن ہو رہا تھا تو جو اولاد ہیں نا, اولاد انہیں ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا, ماں باپ نے اولاد کو چھوڑ دیا تھا, کوئی کسی کے قریب نہیں جاتا تھا, اور جب مر جاتے تھے تو کوئی ان کو غسل دینے والا نہیں ہوتا تھا, کوئی ان کو دفنانے والا نہیں ہوتا تھا. تو جس طرح میں نے وہ بات کی کہ یہ جو سلسلہ ہے اس میں ہمیں محبتیں اتنی زیادہ کیوں مل رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایک طرف کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان کی محبت ہوا کرتی تھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. وہ کہتے ہیں جو
پانی ہے وضو کا پانی وہ زمین پر اس کا قطرہ تک نہیں گرا کرتا تھا، تو وہ چہروں پر مل لیا کرتے تھے، اپنے بدن کے ساتھ مل لیا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. تو وہ میں دیکھا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا میں احادیث میں. اور پھر جب بنگلہ دیش کے بھائیوں کی طرف میں نے دیکھا تو وہاں پر وہ والی جو محبت ہے نا اس طرح کی تو نہیں ہے، لیکن اس کا ایک عکس جو ہے نا، ایک چھوٹا سا عکس وہ ہمیں بنگلہ دیش کے بھائیوں میں ضرور نظر آتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے باطن. تو وہاں کے لوگوں میں جو محبت اور عقیدت ہے نا، وہ محبت اور عقیدت صرف ظاہری نہیں کرتے بلکہ دل سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. تو انہوں نے غوثیہ کمیٹیز اس کے حوالے سے جو کوئی بھی اس کے ارکان ممبران اس کے متعلقین ہوتے تھے تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. وہ خطرے جو ہوتے تھے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو کوئی بھی ان لوگوں کے قریب جائے گا تو وہ مر جائے گا، اسے بھی یہ جو کرونا وائرس ہے اور ساری چیزیں، تو انہوں نے ان چیزوں کی پرواہ انہوں نے نہیں کی. اور جس طرح حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں. تو یہاں پر چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ جو مرشد کی بات تھی نا، مرشد کی بات تھی، مرشد کا حکم تھا کہ آپ لوگوں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، آپ لوگوں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. اور پھر وہ جو یقین ان کے اندر موجزن ہو گیا تھا نا، تو کرونا وائرس تھا اور بہت سارے لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کی زد میں آئے. لیکن میں آپ کو بڑی خوشی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اس کورونا کے اس دور میں غوثیہ کمیٹیز کے جتنے لوگ تھے اور جو والنٹیئرلی اس میں شامل تھے، اس میں کام کر رہے تھے، کسی کو بھی کورونا وائرس نے اٹیک نہیں کیا، کوئی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا. وہ یقین کس طرح قائم ہوتا ہے کہ جب مرشد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے نا، محبت اللہ والوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، وہ جب پروان چڑھا کرتی ہے نا، تو پھر وہ یقین جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، یقین جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے. اور پھر اس طرح کے کام بھی ہوا کرتے ہیں کہ ہمارے الحمدللہ غوثیہ کمیٹیز کے جتنے لوگ جنہوں نے لوگوں کو غسل بھی دیے، ان کو دفنایا بھی، وہ ساری چیزیں کی، اور اس کے باوجود کسی کو یہ بیماری نہیں لگی. آپ نے دیکھا آج دن کساری کا سلسلہ ماشاءاللہ پرنسپل ہیں جو کہ ہزاروں لاکھوں بچوں کو یقیناً اس قابل بنا رہے ہیں کہ نہ صرف دین کے حوالے سے آپ خدمات پیش کریں بلکہ دنیاوی بھی ایک ایگزامپل سیٹ کریں کہ ایک عالم دین ایک اچھا انجینئر بھی ہو سکتا ہے، ایک عالم دین ایک اچھا ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، ایک عالم دین اچھا پروفیسر بھی ہو سکتا ہے، ٹیچر بھی ہو سکتا ہے. اور دنیا میں جتنی بھی فیلڈز موجود ہیں اس وقت ہائی ایجوکیشنل سٹینڈرڈ کی، لیکن ایک عالم دین ایک مفتی یہ بھی بن سکتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے. اور اس طریقے سے جو خدمات پیش کر رہے ہیں حضرت کے ساتھ جو ٹیم ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. یہ تھا ذکر خیر ہم کر رہے تھے، اور یہ طیب العلوم کمپلیکس سری کوٹ ہری پور میں ہے یہ ماشاءاللہ، اور یقیناً ہزاروں کی تعداد میں لوگ ماشاءاللہ فیض یاب ہو رہے ہیں. اب چلتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف. حضرت بنگلہ دیش کا ادارہ میں نے سنا ہے کہ جامعہ احمدیہ سنیہ کے حوالے سے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو یقیناً صبح اگر اسمبلی کی ہم بات کریں، صرف اسمبلی کی، ناظرین کرام بنگلہ دیش میں بہت بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، اور یقیناً یہ اداروں کا جو سلسلہ ہے یقیناً بنگلہ دیش میں بہت بڑی تعداد، اور دنیا بھر میں مشہور بھی علماء کرام بنگلہ دیش کے بہت زیادہ ہیں. اگر ہم بنگلہ دیش کے علماء کرام کی بات کریں تو ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام ہیں، اور یقیناً جو سلسلہ وہاں پہ دینی تعلیم کا ہے بہت زیادہ عروج پر ہے. تو یقیناً یہ جامعہ احمدیہ سنیہ کے حوالے سے حضرت ارشاد فرمائے کہ وہ کس طرح کا مدرسہ ہے. ہم نے اسمبلی دیکھی ہے، ہم بہت زیادہ امپریس ہوئے، میں نے بھی دیکھا، اور ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، لاکھوں لوگ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا ادارہ ہے. تو کتنے بچے ہوں گے حضرت وہاں پہ، اور کون کون سے تعلیم دی جاتی ہے، یہ ارشاد فرمائے. بھائی ایک وقت تھا کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ جب آئے تھے درود قبلہ سید احمد شاہ سرکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے پڑھی، تو اس آیت درود پر کوئی درود پڑھنے والا نہیں تھا. اللہ وقت. تو آپ دیکھیں
کہ کچھ بھی نہ ہو اور بہت کچھ بن جائے نا، یہ ایک ولی کامل کی نظر کے بغیر ممکن نہیں. ممکن نہیں، ناممکن بے شک. پھر وہاں پر سید احمد شاہ سرکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب چٹاگانگ جہاں پر یہ مدرسہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، یہاں پر جب گئے تو کہا مجھے محسوس ہو رہا ہے یہاں پر علم کی خوشبو جو ہے وہ مجھے محسوس ہو رہی ہے. اور وہاں پر پھر عظیم الشان دارالعلوم، عظیم الشان مدرسہ جامعہ احمدیہ سنیہ، اس کی بنیاد جو ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی، کئی عشرے گزر چکے ہیں. اور پھر یہ پودا تھا، یہ پودا پلا بڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سلسلہ جو ہے، یہ سلسلہ ترقی پذیر ہوتا گیا، یہ سلسلہ ترقی پاتا گیا. اور آج جو ہے، آج الحمدللہ جامعہ احمدیہ سنیہ سب سے بڑا مدرسہ، کہ جس میں ہزاروں کی تعداد میں، وہ آپ کلپ اگر ہو سکتا ہے میرے پاس ہو تو میں آپ کو دے دوں گا. تو جب صبح کی اسمبلی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں 8-10 ہزار 12 ہزار بچے جو ہیں نا وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. اور ایک روح پرور منظر ہوتا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا وہ قصیدہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. تو لازم بات ہے وہ ان کی زبان سے جو نکلا، ان کے قلم سے جو زینت کرتاس ہوا، تو لازمات ہے اس میں بھی اثر. اور پھر جب وہ محبت کرنے والے لوگ اسے پڑھتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے واقعی کہ دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کی راحت و تسکین کا سامان جو ہے وہ بنتا ہے. تو الحمدللہ وہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا اور اب سینکڑوں کی تعداد میں، کوئی 300 سے اوپر، غالباً لگ بھگ 300 سے اوپر مدارس جو ہیں وہاں پر قائم ہیں. اور اس طرح نہیں بلکہ وہاں پر بھی ہر مدرسے میں الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء جو ہیں وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں الحمدللہ. 300 کے لگ بھگ، اس سے اوپر نیچے مدارس ہیں. اور الحمدللہ وہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری الحمدللہ. اور صرف وہاں پر یہ نہیں ہے کہ صرف دینی حوالے سے بھی وہاں پر دینی تعلیم بھی ہے، اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو عصری تعلیم ہے وہ بھی وہاں پر دی جاتی ہے. اور آپ یہ سن کر بہت معزوز ہوں گے، خوش بھی ہوں گے کہ اکثر وہاں پر اب اگر ہم دیکھتے ہیں جو عدالتی حوالے سے وہاں پر جو چیف جسٹس وغیرہ ہیں وہ بھی، اس کے علاوہ جو دفتری نظام ہوتا ہے مختلف شعبوں کا، وہاں پر جو بڑے بڑے عہدے ہیں وہاں پر ہمارے ہی مدرسے کے فارغ التحصیل جو طلباء ہیں وہ وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں الحمدللہ. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو واقعی پروڈکٹ ہے وہ اعلیٰ یعنی ہائی اتھارٹیز میں موجود ہیں سر. ماشاء اللہ الحمدللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ حضرت. یہ یقیناً یہ سعادات کا فیض ہے. اور جامعہ احمدیہ سنیہ کی جو معلومات آپ نے دی یقیناً ہم سب کے لیے نیو ہے، اور یقیناً یہ بنگلہ دیش والوں کی بہت بڑی سمجھ لیں کہ اچیومنٹ ہے، ان کو ایسا ادارہ دیا گیا اور وہاں خدمات پیش کی جا رہی ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ جہاں تک ہم نے دیکھا سنا کہ تاریخ کا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا جلوس ہے وہ بنگلہ دیش میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو نکالا جاتا ہے. ہر کسی کی جو محبت کا انداز ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئی لنگر پیش کر کے خدمات پیش کر رہا ہے، کوئی ڈفرینٹ انداز سے پیش کر رہا ہے، اور بنگلہ دیش والوں کا انداز دنیا بھر میں یونیک ہوتا ہے. تو کیا ایسا ہے کہ آپ کی جانب سے، آپ کے خانوادے کی جانب سے، آپ کی فیملی کی جانب سے، آپ کا جو پورا سلسلہ ہے اس سلسلے کی جانب سے ایک ایسا جلوس بنگلہ دیش میں جو نکالا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بات ورلڈ ریکارڈ میں بھی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جلوس. تو یہ جو کوشچن مارک ہے کائنڈلی اس حوالے سے گائیڈ کریں کہ ایسا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جلوس ہوتا ہے، اور وہ کتنے رقبے و مشتمل ہوتا ہے، کہاں سے کہاں تک، کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے، یہ ارشاد فرمائیں. الحمدللہ جب تک میں گیا نہیں تھا تو اس وقت تک سنتا تھا، لیکن وہ کامل یقین جو ہے وہ نہیں تھا. لیکن جب میں وہاں پر گیا اور اپنی آنکھوں سے جب میں نے دیکھا تو واقعی وہ حیران کن منظر ہے
کہ لاکھوں سر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اور وہ سرشار ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت میں، بڑی سادگی کے ساتھ عرس کے تمام معاملات جو ہیں وہ طے پاتے ہیں۔ جس طرح عام آدمی مختلف جگہوں پر دیکھتا ہے کہ کہیں میلے لگے ہوئے ہیں، کہیں ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے، کہیں وہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو شریعت کے ساتھ متصادم ہیں، تو لازم بات ہے جو چیزیں شریعت کے ساتھ متصادم ہیں شریعت ان کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جہاں پر سادگی ہوگی، جہاں پر شریعت کے تقاضوں کا خیال رکھا جائے گا، تو وہاں سے انسان کو دل کا سکون بھی ملے گا اور روح کا سکون بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اور پاک میں قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، مجموعہ صلوات الرسول اس کے ختم بھی ہوتے ہیں، اور واعظ و نصیحت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری و ساری رہتا ہے، 3 دن پر مشتمل ہوتا ہے، اور آخری دن پھر مسجد میں ان کے دربار کے پاس، حضرات کے دربار کے پاس، وہاں پر ایک عظیم الشان جلسے کا اہتمام ہوتا ہے۔ قراء حضرات، نعت خواں حضرات اور علماء کرام وہ آتے ہیں اور اپنے ارشادات سے لوگوں کے قلب و اذہان کو معطر کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جو بھی آئے تو اس کی اصلاح کے لیے اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملے، وہاں پر جو بھی آئے اور اس کی تھوڑی بہت نیت ہونا کہ اس کے دل میں انقلاب آ جائے، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے دروس کا انعقاد کیا جائے، اس طرح کے موضوعات پر بات کی جائے کہ جن کی وجہ سے دلوں کی دنیا آباد ہوا کرتی ہے۔ تو الحمدللہ شریعت کے مطابق، شریعت کے دائرے میں رہ کر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کا انعقاد ہوتا ہے، قرآن خوانی، قرآن کی تلاوت، درود پاک کی کثرت، اور اس طرح واعظ و نصیحت، اللہ اس کے رسول کے فرامین، ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ جو ہے وہ یہ تمام دنوں میں اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ اچھا حضرت، ایک اور چیز ہم شامل پروگرام کرنا چاہیں گے کہ جس طرح اداروں کی بات کی آپ نے، ہم نے ہری پور کی بات کی، ماشاءاللہ ادارے وہاں پہ جاری و ساری ہیں، اور اگر ہم بات کریں بنگلہ دیش کے اداروں کی، وہ ماشاءاللہ کنٹینیو ہے وہاں پہ، تو کراچی میں بھی ایسے جو مجھے پتہ چلا کہ 7 ادارے ایسے ہیں جو کراچی میں بھی کام کر رہے ہیں، اورنگی ٹاؤن، فشری، کورنگی اور کے علاوہ بالکل بہت زبردست ادارے بنے، یہاں بھی الحمدللہ دینی اور دنیاوی تعلیم، عصری علوم جو ہے اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور بہت اچھے ہائی سٹینڈرڈ پہ دی جا رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ جو چیز فری میں ملتی ہے، حضرت آپ ماشاءاللہ ایک ورلڈ لیول پہ کام کر رہے ہیں، اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن غوثیہ کمیٹی نہ صرف فری میں تعلیم دے رہی ہے، خدمات پیش کر رہی ہے، اور لیکن خاص طور پر وہ قدر کروا رہی ہے۔ اور میں نے دیکھا ادب، میں نے بھی کئی پروگرامس اٹینڈ کیے ہیں، غوثیہ کمیٹی کی جانب سے اہتمام کیا جاتا ہے، ان میں ادب پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، وہ شور شرابہ اور وہ اس طرح جس طرح ماشاءاللہ بزرگوں محفل میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور آپ کے خاندان میں یہ محفلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا نہیں، جو آپ نے بات کی آپ کے بزرگوں کا تعلق رہا ہے، زیادہ اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کرتے تھے، ایڈورٹائزنگ نہیں کرتے تھے، تو کراچی میں بھی الحمدللہ ادارے جو آپ کی سرپرستی میں ہے ماشاءاللہ، میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا آپ کو خاص طور پر۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ عظیم الشان یہ ٹرانسمیشن، عظیم الشان پروگرام جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ ہمارے درمیان مفتی و قاری حضرت علامہ مولانا سید محمد احمد شاہ دعوت برکاتہم العالیہ موجود ہے ماشاءاللہ، ان سے ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ، ان کے خانوادے کا سایہ ہم پہ دائر قائم رکھے، ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔
ہم یہ جاننا چاہیں گے حضرت سے، اور آخر میں جان لیا الحمدللہ، بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی. ہم یہ جاننا چاہیں گے حضرت کہ یہ جو میسج ہے حج کا، ایک میسج یعنی حج ایک میسج ہے، پرفارم کرنے جاتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں ایک میسج ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں قربانی کی تو قربانی کا بھی ایک میسج ہے. قبول بات کی بات کرتے ہیں، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں میسج ہے. تو حضرت اوور آل اگر ہم سمرائز کریں پورے پروگرام کو، پوری ٹرانسمیشن کو، پورے پوڈ کاسٹ کو، تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ وہ میسج ایسا ہو کہ جو مریدوں کے لیے بھی ہو، عقیدت مندوں کے لیے بھی ہو، اور وہ سمجھ لیں کہ زندگی گزارنے کے طریقہ کار ہو اس میسج کے اندر. وہ ارشاد فرمائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اینڈنگ کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ حج کے دن ہیں، اور اس کا وہ جو رونقیں ہیں وہ جاری و ساری ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں. اور کچھ امیر ہیں کہ جن کا دل نہیں کرتا کہ حج کے لیے جائیں، وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں. کچھ غریب ہیں کہ جو تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کاش موقع مل جائے اور یہ حج کی سعادت جو ہے وہ مجھے نصیب ہو جائے، اور پھر روضہ پاک محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری جو ہے وہاں پر نصیب ہو جائے. ایک مومن جو ہے، ہر کوئی مومن ایک محبت رکھنے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، اس کی یہ خواہش جو ہے وہ ضرور رہتی ہے. تو جو لوگ ہیں کہ جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں لیکن کر نہیں رہے، کنجوسی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کی استطاعت نصیب فرمائے. اور دوسری طرف جو چاہتے ہیں، تڑپ رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے، تو رو رو کر مانگو. اگر رونا نہیں آتا نا تو کم از کم رونے والی شکل ہی بنا دو. تو یہاں پر بھی حج کے دن ہیں، اور بڑے ہوں گے غریب. آج کل تو حج بھی غالباً 10-12 لاکھ سے اوپر ہو گیا ہے، تو غریب کے لیے ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے. اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ دل کی ایک کیفیت تو ہے وہ تو بنا لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے. اگر نیت یہی ہوگی نا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک حج نہ کیا ہو کوئی بھی، لیکن ایک حج نہیں، ہزاروں حجوں کا اللہ تبارک تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. کیا؟ کس وجہ سے؟ اس نیت کے اخلاص کی وجہ سے. اور کسی کو یہ بھی چلیں اگر نہ ہو، والدین تو کسی کے زندہ ہوں گے، والدین تو کسی کے زندہ ہوں گے. ایک نظر محبت والی ڈال دو نا تو اللہ تبارک تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ حضرت، آپ تشریف لائے. اور یقیناً یہ بہت ساری باتیں ایسی سیکھنے کو ملی جو یقیناً ہمارے لیے ایک لرننگ ہے. اور لرننگ پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے حج کے حوالے سے جو ایام چل رہے ہیں، اگر ہم قربانی کی بات کریں، بیسیکلی دلوں سے بغض نکالنا قربانی سے پہلے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی پوری بات جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. اب یقیناً یہ پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم یقیناً مشکور ہیں غوثیہ کمیٹی کراچی پاکستان کے، جو پوڈ کاسٹ انشاءاللہ دنیا بھر میں دیکھی جائے گی. اور یقیناً ہم انتہائی مشکور، ایک بار پھر میں نہایت ادب کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا یقیناً حضرت علامہ مولانا مفتی وقاری حضرت علامہ مولانا احمد شاہ دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ آپ تشریف لائے اور اتنا قیمتی ٹائم عنایت فرمایا آپ نے. اور یقین جانیے کہ اتنی خوبصورت گفتگو رہی آپ کے ساتھ اور آپ سے سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پہ آپ کے والد محترم اور بزرگوں کا سایہ اللہ رب العزت ان کا فیض جاری و ساری فرمائے. ان کے فیض سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر مرشد دوران، رہنمائے شریعت طریقت اور یقیناً رہبر معرفت مرشد برحق حضرت علامہ مولانا قاری جناب سید مولانا محمد طیب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض صاحب عرف، جن کے حوالے سے یہ نشست رکھی گئی، اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کرام، آپ کا میزبان راؤ محمد علی رضا قادری آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.